नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मेजबान अंसार अजीज नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, इस हफ्ते में जिस उन्वान को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं उससे तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे। जी हां, मैं आज उन मसाजिद के ट्रस्टियों से दूबदू बात करूंगा जो मदारिस व मसाजिद के सफीरों की तस्लील करते हैं। मैं उन खुद साख्ता मालदार तुजार और दीगर लोगों से लोहा लूंगा जो उलमाए किराम को चंदाखोर के अल्फाज से याद करके उनकी बेइज्जती करते हैं और अपनी आखिरत तबाह बर्बाद कर लेते हैं। मैं आज उन सुफरा और उलमाए किराम से भी सीधी सीधी बात करूंगा जो अपने इज्जत व वक़ार का लिहाज नहीं रखते। जी हां नाज़रीन, रमजान का महीना गुजर रहा है, आखिरी अशरा अभी शुरू होने को है। सदका ज़कात और खैरात के देने और लेने का वक्त आ चुका है, मगर इस दौरान बाज इलाके के बाज मसाजिद में बाज घरों और दुकानों के सामने ऐसे दिलखराश मनासिर देखने को मिलते हैं, या किसी मालदार दौलतमंद के जबान से या फिर वो शख्स जो जिंदगी भर कभी ज़कात या सदका न निकाला हो, ना खैरात किया हो, उसके मुंह से उलमाए किराम के लिए ऐसे जुमले सुनने में आते हैं जिसकी वजह से ये कहने में रत्ती बराबर देर नहीं लगती कि अब इस कौम का हाफिज व मुहाफिज अल्लाह ही है, इस समाज का। नाज़रीन, कबल इसके कि मैं असल मौजू की जानिब बढ़ूं, आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये फटी चटाइयों पर बैठकर 12 से 15 साल तक क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले शख्स की आखिर हैसियत क्या है, उसका मर्तबा क्या है। नाज़रीन, याद रखिए कि अगर इस कायनात में अंबिया के बाद किसी का दर्जा हो सकता है या है तो उलमाए हक का ही है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया का मतलब ही यही है कि अंबिया का सिलसिला जब रुक गया तो अब इसकी जिम्मेदारी उलमाए किराम पर है कि वो अपने कौम समाज की रहनुमाई करे, मुनकरात पर नकीर करे। आज इसी तबके को सबसे ज्यादा कोसा जाता है, सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं। गैर तो गैर, चलो उनको तो मालूम हो चुका है कि जब तक ये फटी चटाइयों पर बैठने वाले मौलवी रहेंगे, ज़कात और सदका और खैरात पर चलने वाले मदारिस होंगे, इस मुस्लिम उम्मत का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि ये वही फैक्ट्रियां हैं जहां साल हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर में हुफ़ाज़ किराम का प्रोडक्ट तैयार करती है। ये वही फैक्ट्रियां हैं जहां लाखों की तादाद में उलमाए किराम का प्रोडक्ट लॉन्च करती है। ये वही फैक्ट्रियां हैं जो मंबर पर खड़े होकर समाज और कौम को सही राह पर लाने के लिए ट्रेंड खुतबा देती है। ये वही फैक्ट्रियां हैं जो हमको आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले मुकर्रिरीन और मुबल्लिगीन देती हैं। लिहाजा वो तो इन मौलवियों को मिटाने से रहे, अब खुद मुस्लिम कौम का वो तबका उलमाए किराम को भद्दे भद्दे गालियां देकर खुद को मॉडर्न जमाने का मालदार समझते हुए दुश्मनान इस्लाम की साजिश का हिस्सा जाने अनजाने में बनता जा रहा है। नाज़रीन, मुझे इस बात से हरगिज भी इंकार नहीं कि उलमाए किराम से गलतियां सरजद नहीं होती, वाकईयत होती है। वो कोई फरिश्ते नहीं है या अंबिया नहीं कि मासूम हो, इंसान हैं, उनके साथ भी जिंदगी के लवाजिमात जुड़े हुए हैं, उनके अंदर भी वही एहसासात जन्म लेते हैं जो एक आम इंसान के अंदर जन्म लेते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं कि उनकी भरे बाजार में तजलील की जाए, उनकी पगड़ियां उछाली जाए। मुझे माफ कीजिए, कोई कह रहा था ये मौलवी लोगों को चंदे के अलावा कोई काम नहीं, कोई नमाज ऐसी नहीं कि जिसके बाद चंदे का ऐलान ना होता हो, इनको जितना भी दे उनका पेट नहीं भरता। देखो देखो उनके ऐलान को देखो, हमारे मदरसे में इतने तलबा ज़ेरे तालीम हैं, बच्चों को राशन की जरूरत है, कड़कड़ाती सर्दी में गर्म चादर की जरूरत है, सालाना इतने अखराजात हैं, मदरसे पर इतना कर्जा है, और देखिए उन लोगों को चिल्ला रहे हैं मस्जिद के बाहर, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो साहब बड़े अजीब अंदाज में सवाल कर रहे थे कि इकामत दीन के लिए हमतन मशगूल रहने वालों के लिए क्या इस तरह का चंदा करना अखलाकन दुरुस्त है? इज्जत के बखिए उधरते हैं तो उधर जाए, मगर मौलवी को चंदे की पड़ी है। अगर मौलवी के पास मदरसा चलाने की ताकत नहीं तो फिर इज्जत नीलाम करते करते क्यों घूम रहे हैं?
کیا علم دین کی تسلیم میں ہی عزت نفس کی پامالی کرنے کا آخر کیا مطلب ہے؟ واہ رے واہ دانشور، مالدار، دولت مند، تجھے تیرے باپ کے انتقال کے بعد اسی مدرسے کے بچے قرآن خوانی کے لیے چاہیے، بچہ پیدا ہوتی ہی کان میں اذان دینے کے لیے یہی مولوی چاہیے، نیا شو روم کھول رہا ہے، دکان کھل رہی ہے تو برکت کے لیے اسی مدرسے کے بچے چاہیے، قرآن خوانی کے لیے، باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے، کفن دفن کے مسائل کو برابر حل کرنے کے لیے یہی لوگ چاہیے۔ آج اسی مدرسے کے بچوں کے لیے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے علم و ہنر اور صلاحیت کی پرواہ کیے بغیر، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لیے، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے چندہ وصول رہا ہے تو برا لگ گیا۔ واہ رے مسلمان! اور مساجد کے ٹرسٹیان اور کمیٹی کے ممبران، بعض مساجد کے پتہ نہیں یہ وحدے ملتے ہی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ چندے کے اعلانات کے لیے جب درخواستیں دی جاتی ہیں تو قطار میں لگنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، ابھی نہیں کل آؤ، ارے ابھی تک تم نہیں کھڑے ہو، جاؤ فلاں ادارے کا تصدیق نامہ لے آؤ، جاؤ فلاں مولانا سے تصدیق لے آؤ، آج نہیں دیں گے کل آ جاؤ، آپ کے پاس یہ نہیں وہ نہیں، وہاں جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، لائن سے آؤ، قطار سے آؤ، ایک بار بتا دیا تو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے آ رہے ہو، کس بستی سے ہو، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، نہ جانے کیا کیا۔ اور ان لوگوں کی دیکھا دیکھی آفس کا کلرک اور سیکورٹی گارڈ اور مزدور بھی علماء اکرام کی بے عزتی کرنے لگ جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑے مدرسے کا مدرس ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، مسجد کے کمیٹی کے ممبران اور ٹرسٹیان کو اگر مسجد کی خدمت کا موقع ملا ہے تو اس کو غنیمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت سمجھے کہ مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حضرت علماء اکرام کی تذلیل کرتے گھومیں، وہ عوام کے پاس آئے ہیں تاکہ ان کا کام ہلکا کر سکیں، زکوٰۃ و صدقات کو مستحقین تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ دوسرے شہروں اور بستیوں سے آنے والے علماء اکرام پورے شہر کے مہمان ہوتے ہیں، مگر مہمانوں کے ساتھ یہ ذلت جیسا معاملہ، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں روزے داروں سے اس طرح کا معاملہ زیبا نہیں دیتا۔ مجھے معاف کیجئے وہ ٹرسٹیان اور کمیٹی کے لوگ جو اس طرح نہیں کرتے، مگر اس بار کئی مساجد سے شکایتیں موصول ہوئی، کئی جگہوں پر عوام نے اس طرح علماء اکرام کو ذلیل کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسے منظر بھی دیکھنے کو ملے کہ ایک صاحب اعلان کرتے ہیں کل زکوٰۃ دی جائے گی، اور اس مالدار کے گھر کے سامنے صبح سے قطار میں لگ جاتے ہیں سفیر حضرات، روزے کی حالت میں نیند وغیرہ کو قربان کر کے جب باری آتی ہے تو پتہ ہے کیا ملتا ہے ہاتھ میں؟ 50 اور 100 کا نوٹ۔ بھلا بتائیے زکوٰۃ دینے کا کوئی طریقہ ہے؟ زکوٰۃ ایک مشتہی سے ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم اس سے مستحق کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ بس دکھاوا ایسا کہ اللہ کی پناہ، اور یہی لوگ سفیر حضرات کو دھکا لگاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مدرسہ اور اہل مدارس کو کوستے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ حقیقت ہے۔ ناظرین بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس بار کچھ اور حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کھیانوں کی محفل میں۔ ناظرین میں علماء اکرام کی قدردانی کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو ملا کہ الذہبی میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے یہ بات درست ہے کہ ایک عقل مند شخص 3 طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے، علماء کی، حکمرانوں کی اور اپنے مسلمان بھائی کی۔ جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا، جو شخص بھی حکمرانوں کی بے قدری کرے گا وہ دنیوی زندگی سے محروم رہے گا، اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق و کردار سے محروم رہے گا۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز سے عرض کیا تو جواب ملا کہ اگر تم میں ایک عالم بننے کی صلاحیت ہو تو جہاں تک ممکن ہو عالم بننے کی کوشش کرو، اور اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر ایک طالب علم بنو،
اور اگر طالب علم بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان سے یعنی علماء و طلباء سے محبت کرو. اگر تم ان سے محبت کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر کم سے کم ان سے نفرت مت کرو. یہ روایت معرفت التاریخ میں درج ہے، جا کر کے چیک کر لیں. اسی طرح شیخ شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہما ایک دفعہ اپنے گھوڑے یا اونٹ پر چڑھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لگام کو پکڑ لیا تاکہ سواری کو روانہ کر سکے. ظاہر سی بات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مرتبہ کیا تھا، تو حضرت زید بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے احترام میں کہا کہ اللہ کے رسول کے بھائی ایسا مت کیجیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرنے کو کہا گیا ہے کہ ان کے عزت اور احترام کیا جائے. لہذا حضرت زید بن ثابت تو حضرت زید بن ثابت تھے. جواب میں کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور زید بن ثابت نے اس ہاتھ کو چوم لیا اور کہا کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ یہی برتاؤ کرنے کو کہا گیا ہے. یہ روایت جواہر العلم میں بھی درج ہے. ناظرین دیکھا آپ نے، اگر میں علماء کرام، مدارس اور اہل مدارس کے مرتبے بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو ایک لمبا وقت درکار ہوگا. انہی روایات کے حوالے سے سمجھ جائیں کہ کس قدر شان ہے علماء کرام کی. اور آج اس سماج کا ماڈرن طبقہ، مالدار طبقہ اور کچھ مساجد کے ٹرسٹیان ان کو کس قدر دھتکار رہے ہیں. یاد رکھیے مساجد کسی ٹرسٹ کی جاگیر نہیں، مدارس کسی ٹرسٹ کی، مساجد کسی ٹرسٹ کی جاگیر نہیں. وہ مسلمانوں کا مالدار طبقہ جو ایسے زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ کسی کے کان خبر نہیں ہوتی، ایسے لاکھوں کی تعداد میں ہیں اس وقت دنیا بھر میں. میں انہیں سلام کرتا ہوں. مگر ایک طبقہ آج بھی علماء کرام کو لامت ملامت کرتا ہے. کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے پورے طبقے کو بدنام کر رہا ہے اور ذلیل کر رہا ہے. یاد رکھیے دولت جو اللہ کی جانب سے کسی کو ملی ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہے. اگر وہ مالک ہوتا تو اس کو جیسے چاہے ویسے اسراف کرنے کا حق ہوتا. وہ صرف اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جو حقداروں تک حق کو پہنچانا ہے. وہ اس مالدار کی ذمہ داری ہے. ماضی میں چشمے فلک نے وہ بھیانک مناظر دیکھے ہیں جس میں مال و دولت پر غرور کرنے والے پل بھر میں دھر لیے گئے. آئیے میں آپ کو ایک جنت کی سیر کراتا ہوں. مجھے بتائیے کیا بھلا کوئی زمین پر جنت بنا سکتا ہے؟ جی ہاں، شداد نے بنایا تھا. تو سوچو کس قدر خوبصورت بنایا ہوگا. کیا آج کے انجینئر اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ کیا آج کے انٹیریئر ڈیزائنر اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس نے اپنے جنت میں دودھ کی نہریں لگا دی تھی، شراب کی نہریں بچا دی تھی، اس کی اینٹیں سونے کی اور چاندی کی تھی. بس یوں سمجھیے کہ جنت کے بارے میں جو سنا تھا سب سہولتیں فراہم کر دیا تھا. مگر کیا ہوا؟ کیا خود دیکھ پایا؟ جنت کا بانی ایک پاؤں جنت کے اندر اور دوسرا باہر، پہنچے عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور نکال لی جان. ناظرین پتا ہے شداد کہاں پیدا ہوا تھا؟ ایک طوفان میں. اور اس طوفان میں اس کی ماں کی جان چلی گئی تھی. ایک یتیم بچے کو اللہ نے طوفان سے نکال کر ایک مالدار دولت مند کی گود میں دیا. وہاں وہ پلا بڑا اور اتنی دولت حاصل کیا کہ جنت ہی بنا ڈالا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک یتیم کو طوفان سے بچا کر زندگی بخشی تو اتنا مغرور بن گیا کہ خدا بننے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے وہاں تک موقع دیا جہاں تک اس نے کوشش کی، اور پل بھر میں موت نے سارا غرور چکنا چور کر دیا. مجھے معاف کیجیے وہ حضرات جن کو میری باتیں چبھ رہی ہیں. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے بھی من ہی من میں کوس رہے ہوں گے، مگر سیدھی بات تو سیدھی بات ہے. ہمارے پاس تھوڑی بہت دولت آتی نہیں کہ ہم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، کہ علماء کرام کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا. یہ چندے پر چلنے والے مدارس آج باقی ہیں، اسی لیے ملک ہند میں مسلمان باقی ہے. بصورت دیگر اس ملک کو اندلس اور غرناطہ بننے میں دیر نہیں لگے گی. حکومتیں اس کے نصاب کے اندر گھس کر ایمان و عقائد پر قدغن لگانے کے درپے ہیں. دہشت گردی سے جوڑ کر مدارس بند کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں.
اور کچھ اپنے مغربیت کے دلدادہ اور دانشور حضرات مدارس میں عصر علوم کے گنگانے لگے ہوئے ہیں، چاہے ان کے اولاد کو کلمہ شہادت آتا ہو کہ نہ آتا ہو، مگر اخبارات میں نام سے پہلے ڈاکٹر اور ماہر تعلیم کا لقب لگا کر ایک آرٹیکل تعلیم کے عنوان سے شائع کر کے اپنے آپ کو بڑا ماہر تعلیم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ لوگ وہی ہیں جو علماء کرام کو چندہ خور کہتے ہیں، اور مدارس ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، اور خود مختلف ناموں سے ٹرسٹ بنا کر خیراتی اسکول چلا رہے ہوتے ہیں۔ خیراتی اسکول کے لیے چندہ جائز ہے، اور وہی مدرسے کے لیے کرے تو غلط۔ مختلف ناموں سے فلاحی ٹرسٹ بنائیں گے، کچھ غریبوں کو جمع کریں گے، کمبل اور راشن دیں گے، بڑے بڑے فوٹو نکالیں گے، اخبارات میں تصویریں چھپیں گی، اور پھر چندہ دوگنا ہو جائے گا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ لوگ چندہ خور نہیں ہیں؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ لوگ مہنگے پتلون اور شرٹ اور سوٹ بوٹ میں ہیں، اسکول کی انگریزی تعلیم ہے ان کے پاس، اور مولوی لوگ وہ تو چندہ خور ہیں، مسجد کے باہر چادر پکڑتے ہیں، ماشاء اللہ اور جزاک اللہ کی آوازیں لگاتے ہیں، رزق حلال کی دعائی دیتے ہیں، کمائی میں برکت کی دعائی دیتے ہیں، اس لیے یہ لوگ چندہ خور ہیں۔ واہ رے دنیا، تیری سوچ پہ وارے جاؤں۔ ناظرین، ایک اور بریک کی اجازت ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، مجھے معاف کیجئے، مجھے کچھ مغرور قسم کے افراد کے کرتوت نے یہ سیدھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے پر مجبور کیا۔ عجیب طرفہ تماشا ہے، ایک مولوی کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ساری زندگی مدرسے کی چہار دیواری میں اپنی جنت ڈھونڈتا رہ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، کسی دن یہ مولوی حضرات مساجد چھوڑ کر اپنے لیے بہترین روزگاری کے لیے کہیں نکل کھڑے ہوئے، چندہ کرنا چھوڑ دیا، غریب یتیم بچوں کی کفالت کرنا چھوڑ دیا، ان کے لیے بہترین شہری بنا کر اگلے آنے والی نسلوں کے لیے امانت کے طور پر اپنا علم دینا چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا ہمارے معاشرے اور سماج کا؟ دنیا کی جانب نظر دوڑائیے، انجینئر بنا گھوم رہا ہے مگر بے روزگار ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈگری لیے ہوئے ہے مگر بے روزگار ہے، ڈپریشن میں کسی نے خودکشی کر لی، کسی کو جاب نہیں ملا تو زہر کی گولی کھا لیا، پریشان ڈگری ہولڈر سکون کی تلاش میں ڈرگز کا عادی بن رہا ہے، سگریٹ نوشی اور پب میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھے کوئی ایک ایسی مثال دیجئے کہ حافظ قرآن نے خودکشی کر لی ہے، کسی اخبار میں آپ نے پڑھا ہو تو مجھے مثال دے دیجئے۔ عالم دین میں کام نہ ملنے کی وجہ سے ڈرگز کا عادی بن گیا، ایسی خبر آپ سے ملی؟ ایسی خبریں آپ نہیں پڑھے ہوں گے۔ نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کی رحمت اس طبقے پر برستی ہی رہتی ہے۔ اس کے 5,000 کی تنخواہ میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ کسی کے 50,000 میں نہیں ہوتی۔ ہر کوئی پریشان ہے آج، ماڈرن لائف، بہترین زندگی، ہائی فائی لائف، اور سماج میں اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے چکر میں بیٹی کو شوق میں ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیا، اور اب بیٹی کے لیے موضوع رشتہ ڈھونڈتا گھوم رہا ہے، اور اسی کے چکر میں بیٹی کی عمر 30 کو پار کر رہی ہے، کسی کی 35 کو پار کر رہی ہے، اس کا اسے علم نہیں ہے، اگر ہے بھی تمہارے شرم کی بیٹی کچھ بولنے کو تیار نہیں، اور والد بہتر داماد کے چکر میں بیٹی کی زندگی اچیرن بنائے ہوئے ہے۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو حیا کے پاسدار ہیں، بصورت دیگر دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے، میں یہاں دنیوی اور دینی تعلیم کا موازنہ کرنے نہیں کھڑا ہوں، علماء اکرام کو نیچ نگاہ سے دیکھ کر ان پر بپتیاں کسنے والوں سے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے اس بات سے ہرگز بھی انکار نہیں کہ غلطی ایک ہی جانب ہو رہی ہے، ہاں ادھر بھی غلطیاں ہیں، واقعی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج وہ رفاہی اور فلاحی ادارے جو خدمت خلق کرتے ہیں وہ اپنی دکان چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اور آج کل تو اس طرح کے ٹرسٹوں کی بھرمار ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ہمارے مدارس اور مساجد ہیں۔ ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مدارس کے علم کو علم سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ان کی خدمت کو خدمت سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میڈیا نے آدھا ان لوگوں سے عوام کو بدظن کر دیا، دوسری جانب اس حقیقت سے بھی ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ کہیں کہیں ہم سفیروں کی بھی غلطی ہے۔
سفرا حضرات بعض دفعہ اپنے کرتوتوں سے عوام کو اور ٹرسٹیان کو بدزن کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے مقام اور وقار اور عزت کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے 3 مہینے پہلے سے ہی ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے کہ جس سے مساجد کے ٹرسٹیان کو بھی کام بھاری نہ لگے اور تصدیق نامے دینے والوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس بیچ جھوٹے اور فیک مدارس کے بھی چندہ جمع کرنے والوں کو کہیں کہیں دھڑ لیا جاتا ہے ملک کے مختلف حصوں میں, تو اس سے اور بدنامی بڑھ جاتی ہے. تصدیق نامے لینے کے لیے, اعلانات لینے کے لیے یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اعلان مجھے ملے, پہلے مجھے ملے. اس بیچ قطاریں لمبی ہو جاتی ہیں اور دیکھنے والوں کو برا لگ جاتا ہے. تو پھر ہر کس و ناکس ان حرکتوں کو دیکھ کر جملے بازی کرنا شروع کر دیتا ہے اور ذلیل کرنے پر اتر جاتا ہے. تو ناظرین, ایسا کوئی متبادل لانا ہوگا جس سے مساجد کے ٹرسٹیان اور کمیٹی والوں کو بھی اعلانات دینے پر آسانی ہو اور مدارس والوں کو اعلانات اور تصدیق نامے حاصل کرنے میں آسانی ہو اور انتظار, قطار, دھکم دھکا سے نجات ملے. جب یہ بات سامنے آئی تو سیدھی بات کی ٹیکنیکل ٹیم نے متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کی اور انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا. اگر اس سافٹ ویئر کے بنانے میں اور ڈیزائن کرنے میں ہماری ٹیکنیکل ٹیم کامیاب ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم عنقریب اس کا اعلان بھی کریں گے اور اس کو لانچ بھی کریں گے. بہتر ناظرین, اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس دور میں واقعی علماء بیزاری کا ماحول ہے. اور اگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو یہ سب خود ہماری کوتاہیاں ہیں. مادیت کے عروج میں ہماری سماجی تانے بانے بکھیر کر رکھ دیا ہے. علماء اکرام نے ایک دوسرے کی شخصیت و عزت سے آگے بڑھ جانے کی جنون اور پھر حسد نے بھی اس طبقے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. مجھے معاف کرے اگر میں اس میں غلط ہوں, مگر حقیقت ہے کہ مجاوری اور بابائی پیشہ اور جھاڑ پھوڑ کے دھندے نے بھی اس طبقے کے خلاف بولنے کے لیے ماحول بنانے میں کامیاب ہوا ہے. جامع بیان العلم و فضلہ میں ابو حازم کے حوالے سے یہ قول نقل ہے, بالخصوص علماء اکرام اس کو سنے. وہ کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں علماء کی حالت یہ تھی کہ عالم اپنے سے بڑے عالم کو دیکھتا تو نہایت خوش ہوتا, برابر والے سے ملتا تو علمی مذاکرہ کرتا, ادنا سے سامنا ہوتا تو گھمنڈ سے کام نہ لیتا. لیکن ہمارے اس زمانے کی حالت یہ ہے کہ عالم اپنے سے بڑے عالم میں کیڑے نکالتا ہے تاکہ لوگ متنفر ہو کر اسے چھوڑ دیں, برابر والے سے مذاکرہ نہیں کرتا اور ادنا کو پاتے ہی اکڑنے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے وجوہات ہیں ناظرین, اور علماء اکرام سنیں میری بات کو, مگر ان سب کو انفرادیت پر محمول کرنا ہوگا. اور یہ باتیں خود علماء اکرام کو سمجھنی ہوگی جو طبقہ یہ ذمہ داری لے کے چلا ہو کہ وہ امت مسلمہ کا بیڑا پار لگانے والا ہے, تو پھر اس قدر باوقار طبقے کو پاگل انصار عزیز کی سیدھی بات کی کیا ضرورت ہے. ناظرین, آئیے مجھے آپ سے صاف صاف کہنے کی اجازت دیں, علماء اکرام کا اپنا الگ مقام ہے, اس کو پہچانیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت دنیا جہالت کے اندھیروں میں غرق تھی, یورپ کیچڑ اور گندگی کا ڈھیر اور علم و حکمت سے بے بہرا تھا, اس وقت اندلس میں فقہ و حدیث, طب و جراحت, ریاضی و کیمیا اور آج کی جدید سائنسی علوم و فنون کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی. اس سنہری تاریخ تھی اندلس کی. یہاں کی اسلامی حکومت نے 800 سال میں کئی عروج و زوال دیکھے, مگر 1236 عیسوی میں یہاں کا مسلمان شمشیر و سنا کو ترک کر کے طاؤس و رباب میں گم ہو گیا. دین سے دوری, عیاشی اور مغربیت کے عاشقین نے آپس میں نا اتفاقیاں پیدا کی جیسا کہ آج ہو رہا ہے. مذہبی منافرتیں عام ہو گئی جیسا کہ آج ہو رہا ہے. وہ سنی, وہ شیعہ, وہ فلاں مسلک کا, یہ فلاں مسلک کا, وہ عالم ایسا, یہ فاضل ایسا, اس کی ٹوپی سیدھی, اس کی ٹوپی ٹیڑھی. زبانی وہ قوم عصبیت کا بھی وہاں کی قوم شکار ہو گئی جیسا کہ آج ہو گیا. فلاں قوم وہ زبان بولنے والی, فلاں شہر کے لوگ یہ زبان بولنے والے, نہ جانے کیا کیا. سب کو پتا ہے کیا ہوا. فرد نیاد نے موقع پا کر مسلمانوں کو دین سے دوری, عیش و طرب میں مست دیکھ کر حملہ کر دیا اور اسلامی اقتدار کا خاتمہ کر دیا.
محمد احمد ترازی ایک مضمون نگار ہیں، اپنے مضمون میں لکھا ہے اسلامی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کے آثار اور مسلمانوں کے وجود کو ایسے مٹا دیا گیا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ حسن و دلکشی، علم و ادب، مروت و رواداری کے وصف سے آراستہ وندرس پر جب اخلاق باختہ گجر تہذیب سے ناآشنا کم ظرف تنگ نظر متعصب سلیبوں نے قبضہ کیا تو بے شمار مسلمانوں کا خون بہایا گیا، بچوں کو غلام بنایا گیا، مسلمان خواتین اور بچیوں کی حرمتیں اور عزتیں اور عصمتیں پامال کی گئی، لائبریریوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، لاکھوں کتابوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا، مساجد اور خانقاہیں کلیساؤں میں تبدیل کر دی گئی۔ یہ تب ہوا جب مغرور مسلمان عیش و طرب میں مست ہو کر علماء کی ناقدری کرتے ہوئے ان کو حقارت سے دیکھا اور اپنی ہی زندگی میں مگن ہوا تو اس کی تاریخ مٹا کر رکھ دی گئی۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہم کس جانب کو جا رہے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، ہم کس جانب کو جا رہے ہیں؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، میری سیدھی بات کے پیغام کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ بھی علماء کرام کی ناقدری میں ملوث تو نہیں ہو رہے، جانے انجانے میں۔ دیکھیے ضرور، سوچیے ضرور اور مجھے اجازت دیں۔ ہاں مگر ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔